क्या पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है? क्या हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इंसानी वसाइल और कुदरती वसाइल यानी नेशनल रिसोर्सेज को इतना डेवलप कर लिया है कि उनकी मदद से हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में अपनी जगह बना सकें? आखिर दूसरे मुल्कों ने कैसे तरक्की की थी? मगरबी यूरोप ने तो अपनी तरक्की का आगाज़ चंद सदियाँ कबल किया था, जब वहाँ प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ और आम लोगों की रसाई किताबों तक होने लगी और लोग मुफक्किरीन और फ़लसफ़ियों के ख़यालात से आगाह होने लगे। नई साइंसी मालूमात उन तक पहुँचने लगी। इस दौर में पूरे मगरबी यूरोप में जोश व वलवले का आलम था और नई दुनियाओं की तलाश के मंसूबे बनाए जा रहे थे और नई दुनियाएं तलाश भी कर ली गई, जहां कॉलोनीज़ कायम कर दी गई और उन कॉलोनीज़ से मगरबी यूरोप में दौलत की आमद शुरू हुई, जिससे चंद कौमें इंतहाई अमीर हो गई। उस दौलत की आमद की वजह से बरतानिया में पहला सनती इनकलाब आया, जो कि 1740 में शुरू हुआ और 1830 तक जारी रहा। और ये इनकलाब बरतानिया से शुरू हुआ लेकिन जल्दी पूरे मगरबी यूरोप में फैल गया। उसके बाद 1870 में दूसरा सनती इनकलाब शुरू हुआ। 1870 तक मगरबी यूरोप में, जिसे हम मगरिब से ताबीर करते थे, उसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हो गए। यानी मगरिब एक वसी तर इस्तिलाह में इस्तेमाल होने लगा और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो कि मगरबी यूरोप से बाहर थे वो भी उसका हिस्सा बन गए। जो दूसरा सनती इनकलाब था ये 1870 में शुरू हुआ और 1914 तक जारी रहा। इन दोनों सनती इनकलाबात की वजह से बहुत ज़्यादा इजादात हुई और नए सिस्टम्स वज़ा किए गए, जिसकी वजह से उनकी ताकत में इजाफ़ा हुआ, उनकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा हुआ और उनकी फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। उसके बाद यूरोप और अमेरिका को दो बड़ी जंगों का सामना करना पड़ा। पहली जंग अज़ीम जो कि 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म हुई, और दूसरी जंग अज़ीम जो कि 1939 में शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई। इन जंगों के ख़ात्मे ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील कर दी और जो पुरानी दो सुपर पावर्स थी, बरतानिया और फ्रांस, उनके बजाय यूएसए और सोवियत यूनियन वो दुनिया के नए खिलाड़ी बन गए। लेकिन इसके बावजूद आज भी मगरबी यूरोप के ममालिक चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं इक़्तिसादी क़ुव्वत हैं। आज भी वो इकनॉमिक पावर्स हैं इन नंबर्स पर, यानी बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली वगैरह। आज भी हम देखते हैं कि मगरिब ही दुनिया को लीड कर रहा है, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, चाहे मईशत हो, ख्वा मुआशरत हो, तर्ज़ हुक्मरानी हो, और डिप्लोमेसी हो, अस्करी सलाहियत हो, इंटेलिजेंस के मामलात हों या माली मामलात हों। वही हर फील्ड में नए रास्ते बनाते हैं और पूरी दुनिया उनकी पैरवी करती है, उनको फॉलो करती है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और अमल भी देखा। मशरिक़ बईद के कुछ ममालिक जो कि इस सारे अमल से नहीं गुज़रे, इस सारे प्रोसेस से नहीं गुज़रे थे, और ना तो उनके पास कॉलोनीज़ थी और ना ही वो सनती इनकलाब से गुज़रे थे। उसके बावजूद उन्होंने भी तरक्की कर ली। उनमें से भी चंद ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो गए। मशरिक़ बईद के ये ममालिक मसलन जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग और चाइना, इन्होंने अपनी तरक्की का आगाज़ 50s-60s में किया था। चाइना ने थोड़ा सा लेट किया था। 1980 की दहाई में उनकी तरक्की का आगाज़ हुआ था, जब वहाँ के जो हुक्मरान थे डेंग ज़ियाओपिंग, उन्होंने फ्री मार्केट इकॉनमी की इजाज़त दी थी। तो ये मशरिक़ बईद के जो ये ममालिक थे, इनमें से चंद एक ममालिक तो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं, मसलन साउथ कोरिया और सिंगापुर और हांगकांग। ये तो उसी लिविंग स्टैंडर्ड के हामिल हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक का लिविंग स्टैंडर्ड है। और जो दूसरे ममालिक हैं मसलन मलेशिया और ताइवान और चाइना, उनका ये सफ़र जारी है और कुछ ही अरसे में वो भी ये स्टेटस हासिल कर लेंगे। आखिर मशरिक़ बईद के ममालिक ने ऐसी क्या तब्दीलियाँ की
اور اپنے ہیومن ریسورسز یعنی افرادی قوت اور قدرتی وسائل یعنی نیچرل ریسورسز کو کس طرح ڈیولپ کیا کہ وہ ترقی کی دوڑ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بعض ممالک نے ایک نسل کی زندگی میں ہی اپنے آپ کو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز یعنی LDC سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کر لیا ہے۔ ساؤتھ کوریا اور سنگاپور اس کی بہترین مثالیں ہیں، اور ایسی ہم کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اس راستے پر اپنے سفر کا آغاز کر سکیں، ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم ظفر کمبو، اور میں آپ کو اپنے YouTube چینل فرام پوٹینشیل ٹو ریئلٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس چینل میں ویلاگز کی ایک سیریز پیش کروں گا جو کہ میری ہی لکھی ہوئی ایک کتاب ممکنات سے حقیقت تک پر مبنی ہے۔ یہ کتاب میں نے اردو میں لکھی ہے اور یہ اراؤنڈ 470 پیجز پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب انہی سوالات کا جواب جاننے کی کوشش ہے کہ آخر دوسرے ممالک نے کیسے ترقی کی تھی، پاکستان میں کیا پوٹینشیل موجود ہے، اور ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ ان کے حل بھی تجویز کرتی ہے۔ میں نے اس کتاب میں منطقی یعنی لاجیکل انداز میں سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب چونکہ اردو میں لکھی گئی تھی اور ایک اسٹیج پر میں نے محسوس کیا کہ اسے آڈینس کے وسیع تر حلقے تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی، اور اب یہ کتاب امیزون پر دستیاب ہے، اور امیزون پر اس کے تینوں فارمیٹس ہیں، کنڈل فارمیٹ ہے، پیپر بیک ہے اور ہارڈ کور ہے۔ انگریزی کے لیے میں نے اس کا نام رکھا فرام پوٹینشیل ٹو ریئلٹی، اور یہی اس چینل کا بھی نام ہے۔ میں اس ویلاگ میں اس کتاب کا ایک مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں، لیکن اس تعارف سے پہلے ہمیں ایک دو حقیقتوں کا ادراک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں انہیں ماننا ہوگا، مثلاً یہ کہ ہمارے پاس اپنے عوام کو خوشحالی دینے اور انہیں دنیا میں عزت نفس دینے اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنے یعنی معیار زندگی کو بہتر کرنے اور بے مقصدیت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترقی کریں اور ہم دنیا کے دوسرے ممالک سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے، یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہم ترقی کریں، بلکہ یہ ہماری کمپلشن ہے، مجبوری ہے ہماری۔ اس کی ایک وجہ ہے، مثلاً پاکستان کا GDP تقریباً $400 ارب ہے، تو اس لحاظ سے جو ہماری پوزیشن بنتی ہے دنیا میں GDP نومنل کے لحاظ سے، وہ تقریباً ہم 40ویں نمبر پر ہیں۔ اگر ہم پرچیزنگ پاور پیریٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید ہماری پوزیشن کچھ بہتر ہو، لیکن نومنل جو ایک میجرمنٹ ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، اس کے لحاظ سے ہم 40ویں نمبر پر ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم اگلے 10 سالوں میں مزید ترقی نہیں کرتے اور ہمارا GDP وہیں کھڑا رہتا ہے، وہیں رہتا ہے، یا 400 کی بجائے $500 ارب پر پہنچ گیا، لیکن ہماری آبادی میں اس دوران فرض کیجئے 25% اضافہ ہو گیا، 30% اضافہ ہو گیا، تو جب آپ آبادی سے GDP کو ڈیوائڈ کریں گے اور انکم پر کیپٹا معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کم ہو چکا ہوگا۔ یعنی کہ آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ مزید آگے بڑھیں، ورنہ ہوگا یہ کہ جو آپ کی 40ویں پوزیشن ہے جو آج ہے، دوسرے ممالک اپنے GDP کو مزید بہتر کریں گے، وہ مزید آگے بڑھیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمیں پش بیک کر دیا جائے گا، ہمیں پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پوزیشن برقرار رہے اور ہم اس سے مزید بہتر پوزیشن کے حامل ہوں تو ہمیں ترقی بہرحال کرنا ہوگی، ہمیں مزید آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے پلاننگ کرنا ہوگی۔ چنانچہ یہ تو طے ہے کہ ہمہ جہت ترقی ہماری مجبوری ہے، ہمیں ملٹی ڈائریکشن کے اندر ہمیں کام کرنا ہوگا، ملٹیپل ڈائریکشنز میں۔ ہم صرف معاشی ترقی کر کے صرف ہم اپنے معاملات کو نہیں سدھار سکتے۔ معاشی ترقی تو کسی بھی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ اپنی زرعی پیداوار کو بہت زیادہ بہتر کر لیتے ہیں، یا آپ اپنی جو پروڈکشن کیپیبلٹیز ہیں ان کو بہتر کر لیتے ہیں، لیکن صرف معاشی ترقی کافی نہیں ہے، آپ کو دوسرے پہلوؤں پر بھی کام کرنا ہوگا، آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی کام کرنا ہوگا، آپ کو نظم و ضبط پر بھی کام کرنا ہوگا۔
یہ کتاب سب سے پہلے ہمیں درپیش چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ان کا ادراک کراتی ہے۔ چیلنجز ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جو کہ مسائل سے زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں۔ مسائل تو صرف زندگی کو تلخ بناتے ہیں، جبکہ چیلنجز مزید مسائل کو پیدا کرتے ہیں۔ پروفیسر آرنلڈ ٹائن بی، جن کی یہ تھیوری ہے چیلنج اور ریسپانس جن کی تھیوری ہے، ان کے مطابق ہر چیلنج کے لیے ایک مناسب ریسپانس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا ریسپانس بہتر ہوگا اور آپ چیلنج کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ مزید طاقتور ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ بہتر ریسپانس کا مظاہرہ نہیں کر سکے تو آپ کے مسائل مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ کتاب پاکستان کو درپیش چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے پاکستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی نظم و ضبط کی کمی کا بھی ذکر کرتی ہے۔ اس کے بعد کچھ بنیادی سوالات جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک عام تاثر ہے کہ جو مغربی یورپ ہے اس کی ترقی یا خوشحالی کی جو وجہ تھی وہ ان کے مقبوضات تھے کہ جہاں سے انہیں قدرتی وسائل حاصل ہوتے تھے، اور چونکہ ان کی وہاں اجارہ داری ہوتی تھی اور انہیں انتہائی کم قیمت پر وہ میسر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد ان کی پروسیسنگ ہوتی تھی ان قدرتی جو اشیاء ہیں، اور پھر پروڈکٹس میں انہیں تبدیل کر کے انہی علاقوں میں اسے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ انہیں فروخت کے لیے بڑی وسیع منڈیاں دستیاب تھیں، اور اس لیے ان کی انڈسٹری بھی بہت زیادہ کامیاب تھی۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سرد جنگ کے دور میں، کولڈ وار کے ایرا میں، جب مقبوضات ختم ہو گئے، جب پوری دنیا سے کالونیز ختم ہو گئیں اور تمام دنیا کی جو ممالک ہیں وہ آزاد ہو گئے، تو اس کے باوجود مغربی یورپ نے اپنی ترقی، اپنی خوشحالی کو کس طرح سے برقرار رکھا۔ میں یہاں مغربی یورپ کا ذکر کر رہا ہوں، امریکہ نہیں۔ امریکہ اور کینیڈا وہ مختلف ہیں، ہم مغرب کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف مغربی یورپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کس طرح سے اپنی خوشحالی کو اور ترقی کو برقرار رکھا، اور ان کی ترقی میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ یعنی کہ R&D کا یا تحقیق و ترقی کا کیا کردار ہے، اور آج مغرب کہاں کھڑا ہے، یعنی وسیع تر مفہوم میں مغرب کہاں کھڑا ہے۔ تو اس چیپٹر میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو مختلف فیلڈز میں کام ہو رہا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ صرف ایک سرسری جائزہ ہے بنیادی معلومات دینے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آج جن فیلڈز میں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، کل وہی مصنوعات ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی، اور ہم اس کے لیے اپنے زر مبادلہ کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ اور چونکہ آج ہم ان فیلڈز پر کام نہیں کر رہے، چنانچہ ہم اس وقت بھی ان کے دست نگر ہوں گے، اس وقت بھی ان سے یہ چیزیں خرید رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اس کتاب میں ایک بنیادی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز جس کے اختتام 1520 تصور کیا جاتا ہے، تقریباً اسی دور میں مڈل ایجز کا خاتمہ ہوا تھا، تو اس مرحلے پر پوری دنیا ایک ہی ذہنی سطح پر تھی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ مغربی یورپ باقی دنیا سے آگے نکلنے لگ گیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش میں نشاط ثانیہ کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، ہیومنزم کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور صنعتی انقلابات، پہلا صنعتی انقلاب، دوسرا صنعتی انقلاب، فرینچ ریولوشن اس دور میں آیا، سائنسی طریقہ کار، کالونیز کا بننا، ان تمام جو مراحل تھے انہیں ڈسکس کیا گیا ہے۔ پھر دونوں بڑی جنگیں جو ہوئی تھی، جنگ عظمیٰ، جنگ عظیم اول اور دوم، ان کا ذکر ہے، کمیونسٹ ریولوشن کا ذکر ہے۔ تو اسے اس نتیجے پہ پہنچا گیا ہے کہ یہ تمام جو واقعات تھے یہ مغربی یورپ کی ترقی کی وجہ تھے، ان کی ذہنی بلوغت کی وجہ تھے، اور انہی واقعات کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد مشرق بعید کے ممالک کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اس سارے پروسیس سے نہیں گزرے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ترقی کر گئے۔ اور ان کی ترقی کی وجوہات جاننے کے لیے خصوصاً ان کی برآمدات کا بھی اس کتاب میں تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ جو 4 ایشین ٹائیگرز تھے، جاپان اور جو ملیشیا اور چائنا وغیرہ، ان کی جو برآمدات ہیں کہ آخر انہوں نے ان کی ایکسپورٹس کس طرح سے بڑھ گئیں،
اور وہ کس طرح سے ترقی کر گئے، ان کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے 3 چیپٹرز میں اب تک کے حاصل کردہ تجزیے کے نتائج کو پاکستان کی معیشت کے 3 پہلوؤں پر اپلائی کیا گیا ہے۔ یہ شعبے زراعت، مینوفیکچرنگ اور IT کے شعبے، ان شعبوں پر اس نالج کو اپلائی کیا گیا ہے۔ زراعت کے شعبے میں ہمارے لیے کیا پوٹینشیل موجود ہے، اور نیوزی لینڈ اور نیدرلینڈز کی طرح کیا ہم بھی اپنی زرعی برآمدات 50، 60 یا 80 ارب ڈالرز تک لے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو بہت چھوٹے ممالک ہیں، اس کے باوجود ان کی زرعی برآمدات کا جو فگر ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ اور جو زراعت سے متعلقہ پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہم اپنی زراعت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ہمارے لیے کیا امکانات چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ مشرق بعید کی ابتدائی جو صورتحال تھی اس کی طرح سے ہمارے ہاں بھی جو ان اسکلڈ لیبر ہے اس کے جو ڈیلی ویجز ہیں وہ انتہائی کم ہیں، کم اجرت کے حامل ہمیں ورک فورس دستیاب ہے۔ تو کیا اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ہم بھی اپنی مینوفیکچرنگ کو ترقی دے سکتے ہیں؟ آخر مینوفیکچرنگ کے جو دوسرے اخراجات ہیں ان کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، اور ہم کس طرح سے اپنی پروڈکٹس کو کم قیمت تیار کر سکتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہو جائیں، مسابقتی ہو جائیں۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمت کم ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے جو فیکٹرز ہیں جو اس کی قیمت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں۔ تو اس چیپٹر میں بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے بھی کچھ تجاویز دی گئی ہیں، پروڈکشن کے ذرائع تبدیل کرنے کی بھی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد IT کے شعبے کا ذکر کیا گیا ہے اور اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا پوٹینشیل موجود ہے۔ انڈیا کی IT کی ایکسپورٹس 200 ارب ڈالرز ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہماری بھی 30، 40 یا 50 ارب ڈالرز تک ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے بھی وہی فیکٹر سب سے اہم ترین ہے جو کہ مغربی یورپ کی ترقی میں بھی تھا اور فار ایسٹرن کنٹریز کی ترقی میں بھی تھا، یعنی کہ ڈیولپڈ ہیومن ریسورسز، جو آپ کی مین پاور ہے آپ اس کو صحیح تربیت دیں اور آپ ان کو ڈیولپ کریں تو وہ اس قابل آپ کو کر دیں گے کہ آپ 30، 40، 50 یا 60 ارب ڈالرز کی IT کی ایکسپورٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مرحلے پر یہ بہرحال ملحوظ خاطر رہے کہ اس کتاب یا اس چینل میں جو روڈ میپ دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں ہم 4 یا 5 سال میں ترقی یافتہ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس کے لیے کم از کم 30 سال درکار ہوں گے، اور قوموں کی زندگی میں 30 سال کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلے چیپٹرز میں ان طریقہ کار کی بات کی گئی ہے جو کہ ترقی کے لیے سپورٹیو ہو سکتے ہیں یا ہمارے عوام کی زندگیوں کو کسی حد تک سہل بنا سکتے ہیں۔ مثلا کرپشن کا کم ہونا، کرپشن کے خاتمے کے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، مسائل کے حل کے لیے کیا اپروچ اختیار کی جانی چاہیے، تھنکنگ پروسیس کیا ہونا چاہیے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک چیپٹر میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ فلاحی تنظیمیں ہماری زندگیوں کو کس حد تک آسان بنا رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں پر ان کے ڈائریکٹ اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن کچھ تجاویز دی گئی ہیں کہ انہی وسائل کی مدد سے جو ان کو وسائل میسر ہیں کچھ بہتر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک مچھلی دے رہے ہیں تو آپ اسے ایک دن کا کھانا دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں تو آپ اسے پوری زندگی کا آپ روزگار مہیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ انہی وسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے، اور ساتھ ہی یہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ دوسری جگہوں پر کیا طریقہ کار کام میں لائے جا رہے ہیں، لوگوں کی جو فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جا رہے ہیں ان میں ان کی اپروچ کیا ہے۔ اس کے بعد نرم انقلاب، سافٹ ریولوشن، یعنی بتدریج تبدیلی کا ذکر ہے۔ ہم نے حال ہی میں پچھلے 40-50 سالوں میں بہت سارے ممالک کو اسی گریجول چینج کی وجہ سے غربت سے باہر نکلتے دیکھا ہے، ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں۔
اور ہم اس کو کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، ہمارے حالات میں یہ اپروچ کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، ہم سافٹ ریولوشن کی جو ٹیکنکس ہیں اس کے جو لوازمات ہیں انہیں کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد برین ڈرین اور مسل ڈرین کے فرق کو واضح کرتے ہوئے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے احسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ان کی ریمیٹنسز کی بدولت، ان کے جو زر مبادلہ کی بدولت ہمارے لیے ہماری معاشی بقا ممکن ہو سکی اب تک، کیونکہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے ہر سال یا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوتا ہے وہ تو اس کی اگر ہمیں بیرونی ریمیٹنسز نہ آئیں تو ظاہر ہے ہماری سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ ساتھ ہی اس چیپٹر میں اس چیز کا بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ جو بیرون ممالک پاکستانی موجود ہیں وہ صرف مالی لحاظ سے ہی ہمارے لیے کارآمد نہیں ہیں، بلکہ ان کا جو انفلوئنس ان سوسائٹیز میں ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں یہودیوں کی جو اہمیت ہے امریکہ میں اور کس طرح سے وہ انفلوئنس کرتے ہیں وہاں کی گورنمنٹس کو، اور وہاں کی کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کیوں انہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ان کی آخر ایسی کیا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے تمام جو امریکن گورنمنٹس ہیں، یعنی جو بھی دونوں پارٹیز ہیں، ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، وہ کیوں انہیں اہمیت دیتے ہیں اور کیوں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پاکستان کے بارے میں بیرون ملک موجود تاثر کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے ظاہر ہے اسے بہتر بنانے کی ازحد ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کا بیرون ملک تاثر ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کے بارے میں پرسیپشن ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کو آپ کا جائز مقام نہیں ملے گا، اور یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ آپ کے تمام جو شعبہ زندگی ہیں ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اس چیپٹر میں اس کے مختلف طریقے جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں کہ ہم کس طرح اپنا تاثر بیرون ملک بہتر کر سکتے ہیں۔ ڈسپلن یعنی نظم و ضبط سے متعلق چیپٹر میں اسے بہتر کرنے کے لیے تعلیمی اداروں، سیاسی جماعتوں، مذہبی رہنماؤں اور فلاحی تنظیموں کے اشتراک سے قومی سطح کی تحریک کی ضرورت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں بنیادی کردار تو ظاہر ہے کہ تعلیمی اداروں کا ہی ہوگا کہ جو شروع سے ہی اپنے طالب علموں میں ایسی عادات کو فروغ دیں کہ ان میں ڈسپلن پیدا ہو جائے۔ آخری باب میں اب تک کے تجزیے کی روشنی میں ایک کورس آف ایکشن پیش کیا گیا ہے جس میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ یہ اس کتاب یا اس چینل کا ایک مختصر سا تعارف تھا اور اس میں یہی سب کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ جو ڈیٹا اس کتاب میں یا اس چینل پر استعمال کیا جائے وہ قابل اعتماد ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ درآمدات اور برآمدات کے لیے جو ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے وہ OEC آبزرویٹری آف اکنامک کمپلیکسٹی کے پورٹل سے حاصل کیا گیا ہے اور وہ ایک بہت قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے جو ملکوں کی فی کس آمدنی یا GDP یا جو بھی نامنل یا پرچیزنگ پاور پیریٹی کے لحاظ سے ہے تو اس کے جو ذرائع ہیں وہ یا تو ورلڈ بینک ہے یا IMF ہے یا پھر CIA ورلڈ فیکٹ بک ہے۔ چونکہ معاشی ڈیٹے میں بہت تیزی سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، چند ماہ سے کافی فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لیے بعض جگہوں پر آپ کو شاید کچھ ڈیٹے میں کچھ فرق نظر آئے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ سال کے کس حصے میں ڈیٹا لیا گیا تھا اور جو ڈیٹا کلیکٹنگ باڈی تھی وہ کون سی تھی، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال ڈیٹا اتنا زیادہ مختلف نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی موقف یکسر تبدیل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس کتاب یا اس چینل کے تعارف کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ویلاگ سے ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کریں گے جو ہمیں پاکستان کے پوٹینشیل، چیلنجز اور ایک ایسے کورس آف ایکشن کی طرف لے جائے گا جو بالآخر پاکستان کی ترقی پر منتج ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔